अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब पहुँचे अपने तमाम चाहने वालों को और देखने वालों और सुनने वालों को। मैं हूँ कनाडा से अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक दो दिन मुझे लगे ज़रा थोड़ा सा जो डेटा कलेक्ट करने के लिए कि एक तो कोई ख़ास बात हो नहीं रही थी, वही घिटी पिटी बातें हो रही थी, और लेकिन मैंने उसके अंदर से बहुत चीदा चीदा पॉइंट निकाले और मैंने कहा अपनी आवाम को मैं बताऊं, क्योंकि मैं हूं आवाम का नुमाइंदा, यानी दूसरे अल्फाज में पाकिस्तानी अवाम हूँ। गो कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, बहुत दूर, लाखों दूर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल आप लोगों के दिल के साथ धड़क रहे हैं। आपकी तकलीफ़ें मेरी तकलीफ़ें हैं, आपका चैन मेरा चैन है। आइए हम शेयर करते हैं तमाम बातों को। सॉरी। आज का टॉपिक है कसम कुरान की जो इमरान खान साहब ने खाई, उसके मुतालिक मैं आपको ज़रा एक नए अंदाज में बताऊंगा। बिलावल उसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे, और वकीलों को क्या कसूर है इमरान खान के जो उनको हटा दिया, एक दो को, तो गंजब रोकर को हटा दिया है, उसके मुतालिक सारी बातें बताएंगे आपको। सबसे पहले कसम। देखिए इन्होंने जो कहा है ना, मतलब आपके नज़र में तो आ गया होगा ना, ये कल परसों की बात है कि पहले इन्होंने कहा कुरान पे कसम खाओ और ख़ुद नहीं खाई, फिर बाद में शायद खाई या नहीं खाई। पहले तो वो जो था साइफर के केस के अंदर, और वो जो मैडम थी ना, मैडम भी चीख चीख के कह रही थी जैसे वो तवाइफें होती हैं, चीख मर जाए तो खाना ख़राब हो जाए, और इस तरीके से बातें करी थी, घटियापन, और लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह भाई वाह। देखिए एक बात मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए कि कुरान पे कसम खिलवाना बहुत बड़ी बात है। आपने कसम खिलवाई, चाहे झूठी या सच्ची, अब आप जिम्मेदार हैं। मैं उनको कह रहा हूँ, इमरान खान की बीवी को, वो इसलिए कि अगर उसने बयान सही दिया, उसने तो बयान गलत दिया ही नहीं ना। मैं वैसे एक यानी कि उसकी अंदाज़न कर कह रहा हूँ, उसको क्या ज़रूरत है भाई, ये तो हकीकत है ना कि उसने साइफर इमरान खान साहब को दिया, इमरान खान साहब से प्ले किया, जैसे प्ले बॉय हैं उन्होंने प्ले किया, और उसका रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन फेंका नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। वो गया है डॉक्टर, वो जो गिल है उसके पास, वो लेके गया, जब भी तो उसको आज़ादी मिली। इसने ख़ास तौर से रिक्वेस्ट की थी कि यार तुम ये ले जाओ, उसने वहाँ अखबारों में दिया, ये आप चाहे तो मालूम कर लीजिएगा। तो बहरहाल बात इस तरफ दर हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब उसने कुरान पर कसम खा ली, अब तो उसको ज़रूरत थी भी नहीं, वो तो वैसे हल्फन तो वैसे भी हलफ उठाते हैं ना। अब वो हलफ ना भी उठाए, कुरान सामने भी रखा हो, आपको पता है कोर्ट के अंदर बाहर जो आदमी होते हैं, पाकिस्तानी कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि कुरान शरीफ लिए हुए खड़े होते हैं कि बताओ किसी गवाही देनी, इसके इतने पैसे, कत्ल के इतने पैसे, जना के इतने पैसे, वो गवाही देंगे आपको पैसे लेकर कुरान। इस बात को छोड़ दें, इस बात को छोड़ें। जो नहीं अच्छा मुसलमान होगा ना, उसको कुरान की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, जो किसने कसम खाई वो झूठा, जिसके पास दाढ़ी भी है और जिसके हाथ में तस्बीह है उससे बड़ा झूठा, और जो सर पे टोपी लगाए हुए है और दीनी बातें कर रहा है वो सबसे बड़ा झूठा, उस पर कभी यकीन नहीं करो। तो ये तो खुद ब खुद इंडिकेटर जैसे मैं जिक्र करता हूँ ना, तो ये तो इंडिकेटर खुद कंफर्म हो गया कि बुशरा बीबी जो हैं वो कौन है। मैं तो इस पर थोड़ी सी बात बता दूँ, आप फिर आगे चलते हैं, कि वो जो हैं एक समीना पाशा साहिबा, खैर मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, बेचारी मेहनत बहुत करती है, लेकिन इतनी फेवर करनी नहीं चाहिए। फरमाती हैं बेगम साहिबा, ओ हो, उनको कह रही हैं जो तवाइफ है, एक्चुअली तवाइफ है, वो डिक्लेयर तवाइफ है भाई, जो दादी और नानी बनकर भी उसकी बच्ची वो हो गई पागल, उसकी जो एक जगह शादी हुई उसकी, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठी। भाई माँ के मुतालिक अगर बातें होंगी इस किस्म की कि उसको तो चाहिए वही, तो पागल नहीं हो जाएगा? इस उम्र के तो अंदर औरतें अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, यकीन माने। मैं बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ, इसके अंदर बुरा ना मानिएगा कि हाँ नहीं वो तो दीनी मामलात में चल रही थी, और ये नहीं, दीनी मामला और भी तरीके हैं चलने के। प्यारे नबी के ज़माने के अंदर जो सहाबा थे रोज़े रखते थे कि सेक्स की पावर कम हो जाए, यकीन माने। वो किस लिए करते थे वो, आप सोचे तो सही ना। और वो औरत की जो सेक्सुअल पावर है ना, वो उम्र के साथ साथ कम होती चली जाती है, लेकिन वो औरतें जो शैतान हैं उनकी बढ़ती जाती है, 50 के बाद ही बढ़ जाती है, वरना शरीफ औरतों की तो वो तो बेचारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहरहाल मुझे कैसे लेना देना जैसी भी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतनी वो ना करो ताबेदारी। समीना पाशा के मुतालिक मैं कह रहा हूँ कि जनाब बेगम साहिबा, ओहो, इतनी ताज़ीम से कि दुपट्टा भी सही किया,
کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے ان کی شان کے اندر. ویسے ایک بات ہے، ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی تو وہ تو جادوگر نہیں ہے پوری. اس کا تو میں نے معلوم کرایا تھا وہاں سے، سومناتھ کے اندر ایک آدمی ہے، اس نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑی جادوگرنی ہے، اور کسی جادوگرنی نے ایسا کیا ہے کہ اس کو سزا نہیں ہو سکتی. جو بھی جج کرے گا نا اس کا کیس لے گا مر جائے گا. آپ اندازہ کریں. تو یہ باتیں ہیں، دیکھ لیں آپ. یہ نہیں کہ سچی کہ یہ جادو تو برق ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دوسرا جو گواہی ہوئی اس کی گھڑی اور قیمتی تحائف کے لیے. تو آئی ایم سوری کہ تھوڑا سا اردو اب بولتے بھی نہیں، تو اس لیے اب انگریزی بولتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا فرق تو پڑ ہی جاتا ہے. تو اس کے اوپر گواہی ہوئی، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ قرآن اٹھاؤ. قرآن اس پہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بھی اس پہ چل پڑے، قرآن اٹھاؤ کہ یہ گھڑی جو ہے نا وہ $19 ملین کی نہیں ہے. وہ بھائی نہیں ہے تو تم یہ کیس اٹھاؤ، تمہارا وکیل کس مرض کی دوائیں، تم اسی کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرا لو، اسی برانڈ کی، اس اوریجنل جو وہ ہے نا جو گھڑی بیچتے ہیں، گھڑی بناتے ہیں جو، بلکہ ان سے آپ معلوم کرا لیں. آپ کورٹ میں یہ اپیل رکھیں کہ بھائی آپ اس سے لے لیں ویلیو تو معلوم کر سکتے ہیں نا آپ، باقاعدہ آفیشیل کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اوتھ لینے کی. آپ جو کورٹ ہے نا وہ لکھے لیٹر آفیشیل، یا تو یہی ہوتا ہے بھائی طریقہ، آفیشیل لیٹر لکھے اس کو کمپنی کو، وہ آپ کو ڈکلیئر کر کے بتا دیں گے کہ یہ اس وقت کی یہ ہے قیمت آفیشیل. اب وہ بکی ہوگی، ہو سکتا ہے زیادہ میں بکی ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی بیس ویلیو جو ہے آپ کو بتا دیں گے. تو اس میں قرآن کو جو بار بار انوالو کر رہے ہو نا استاد، یہ تم لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے. جس ملک میں یہ نوبت آ جائے نا بہت خراب ہو جاتا ہے. صدام حسین وفات سے پہلے جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، قرآن کو اپنے چوما انہوں نے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، پا گئے سزا کوئی بات نہیں، جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو بہادر تھا بہادری سے جان دے گئی. میں لیکن بات میں اس طرف لے گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے چلتے نہیں کیسز، کیونکہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو، پہلے میں بلاول کی بات کر لوں. دیکھیے اس میں سب سے اچھا جو رویہ ہے نا اور جو ورکنگ ہے نا، میں بتا رہا ہوں بلاول کی. حالانکہ میں پیپلز پارٹی کو نہیں پسند کرتا اتنا، لیکن جس طریقے سے وہ باپ بیٹے چل رہے ہیں نا، یقین مانی میں کوئی تعریف جھوٹی نہیں کر رہا. نواز شریف تو اگر وہ بیٹھ جاتا نا اس عمر کے اندر کہ یار اب تو کھڑا بھی نہیں ہو جاتا، اس سے کھاتا رہتا جو کھانا تھا اور بس اپنا جتنا بیٹی کو دے دیتا، تو اس کی عزت بن جاتی. لیکن چلو دیکھ لیں گے. لیکن بات بلاول کی ہو رہی ہے، کتنی سمجھداری، کوئی مذاق نہیں. کوئی جیسے عمران خان اس کا مذاق ہوتا رہتے، یہ تو بچہ ہے، یہ تو روتا ہے، یہ بارش آتا ہے بارش جاتا ہے. اور وہ جو شیخ رشید، عمر ان کی دیکھو دادا سے پر دادا لگتے ہیں شکل سے. تو لیکن وہ بھی بچے کو، یار مجھے تو یہ لونڈا بہت پسند ہے. اس طرح کے استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی، مطلب میں اس کے انداز میں نہیں میں کہہ رہا، لیکن کہنے کا وہ تو اس طرح ہی کرتے تھے باتیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار عزت کرو، وہ بھی بچے ہیں ہماری نئی نسل ہے. اب چلو بن تو رہا ہے نا، مطلب محنت تو کر رہا ہے نا جس طریقے سے بھی. میں تو میرے دل میں تو اس کے لیے جگہ ہوتی جا رہی ہے. اور اگر مجھ سے کوئی، یعنی میں تو باہر والوں کو تو ووٹ کا حق نہیں ہے، لیکن میں ضرور اس کو دیتا ووٹ، کیونکہ سمجھداری اور اس کی جو باتیں ہیں نا وہ دانش مندی کی باتیں ہیں. اور میں نا ابھی پریڈکشن میں بعد میں کروں گا، اس وقت نہیں، اس پروگرام میں نہیں کروں گا. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے نا، وہ پیپلز پارٹی آئے گی، نواز شریف نہیں آ سکتا. ہاں پنجاب میں بنا لے گا حکومت، سینٹرل کے اندر زرداری اس کے پاس چلی گئی ہے یہ 100%، بلاول کے پاس. مبارک ہو بلاول صاحب، آپ کو مبارک ہو، بالکل 100%. مجھے وہ نہیں چاہیے آپ سے منسٹری، لیکن میں حد بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد آپ چلیں جو ہے بلاول اس کی جو ہے نا وکیلوں کی، کہ جو ان کے وکیل ہیں کہ وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو گنجا بروکر ہے اس کو وہ نہیں کر سکتا صحیح، اور کیا ہوتا ہے وہ تیاری کر کے نہیں جاتے اور مجھے بے عزتی کرواتے ہیں. سر جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ تیاری کرتے ہیں لیکن کیس میں جان نہیں ہوتی نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے تیاری کیا کرے. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو آپ اس کو کہا کہ قتل نہیں کیا، بھائی وہ تو صرف وہ ان کے پاس کیا چانس ہے مجھے بتائیے. ان کے پاس یہی چانس ہے کہ اس کے جورسڈکشن کا چانس ہوتا ہے کہ اس کورٹ میں اگر کچھ ہو گیا تو دوسرے کورٹ میں چلے جائیں گے، دوسرے میں تیسرے میں چلے جائیں گے جھوٹی، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو پیسے لے رہے ہیں آپ کے، اور آپ کے پیسے بھی نہیں ہیں، یہ تو عوام کے پیسے ہیں. یہ پارٹی میری تھوڑی پارٹی ہے، یہ تو عوام کی پارٹی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار
آپ کا کیس ہے ہی نہیں آپ کے کیسز کے اندر. آپ دیکھ لیں, آپ کا نہ تو سائفر کیس میں جانا ہے, کلیئر کٹ آپ نے کھویا ہے. جو گورنمنٹ کی جو پراپرٹی, ایک معمولی میں بتا رہا ہوں, میں گورنمنٹ آفیسر خود تھا, ایک معمولی واؤچر اگر کھو جائے نا, نوکری چلی جاتی ہے, یقین مانیں, اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے واؤچر. اور چیزیں وہ جو چاہے اگنور کر لیں, لیکن جو واؤچر ہوتا ہے نا, جو اثر بن جاتا ہے, جس پہ سب کے اسٹیمپ لگ جاتے ہیں, اور اگر جعلی کام کیا جائے گا, اس کے اندر رکھ دیا جائے دوبارہ بنا کے, تو وہ تو نوکری سے بھی گئے ہمیشہ کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی جو وہ جو ڈاکومنٹس ہیں, وہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. جس گورنمنٹ کی اتنی وہی نہیں ہے کہ آپ سنبھال سکیں اس کے ڈاکومنٹ کو, تو آپ کیا چلائیں گے. اب آپ باتیں بہت کر رہے ہیں کہ میں الیکشن کے اندر میں جیت جاؤں گا اور میں بہت پاپولر ہوں, آپ کو پاپولرٹی آپ کو پتہ چل جائے گی الیکشن کے اندر درمیان. آپ اس کو نہ کریں. وہ اور بات ہے کہ آپ ہنگامے کریں گے, یہ مجھے بھی پتہ ہے, اور جھوٹ وہ کریں گے, الٹی سیدھی باتیں آرمی کے خلاف کریں گے. ابھی تو آپ بہت وہ کر رہے ہیں نا کہ میں تابع دار ہوں آرمی کا, مجھے گلے سے لگا لو, لیکن جب وہ نہیں لگا رہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا. میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح یہ باتیں کریں گے آرمی کے خلاف. تو حافظ صاحب کو چاہیے کہ اس کو روکیں, اس کی روک تھام کریں, ان پہ گہری نظر رکھیں, جو ان کے چہیتے ہیں, جو صحافی ہیں چہیتے, جو عمران خان کے ہر وقت دم بڑھتے رہتے ہیں. 3-4 ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کیس کے اندر جان ہی نہیں ہے تو ہوگا کیا. مجھے کوئی نفرت تو نہیں ہے یا کوئی عداوت نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں میرا عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ کر سکتے تھے, اور اس کے بعد بھی آپ خود دیکھ لیں, 3.5 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا ہیلی کاپٹر کے سوا. سیر کے لیے 1 ارب روپیہ ضائع کیا انہوں نے. لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں کدھر گیا 1 ارب روپیہ. پوچھے نا جو ووٹ لینے آ رہے ہیں کہ 1 ارب نکالو ہمارا واپس کرو, تو پھر ہم سوچیں گے تمہارے لیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد 1.5 سال انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی. اگر آپ دیکھیں نا, اگر اس کو موو بھی کرتے ہیں, جلد سے بھی وہ کرتے. ایک جنرل صاحب ہے ریٹائر, شعیب صاحب ہے میرا خیال ہے, انہوں نے صاحب کہا, ان کو بلا بھی لیا تھا آرمی نے, انہوں نے بیچاروں نے سادگی کے اندر کہہ دیا کہ بھائی یہ اس طرح تھوڑی تو جیل بھرو تحریک تھوڑی کامیاب ہوتی ہے. اس کے اندر تو جیسے PNA نے جو تھا وہ جو تھا بھٹو کے خلاف جو کیا تھا, وہ اسٹرائک کرتے تھے, وہ کہتا ہے پہیا جام, اس سے بڑھتی ہیں تحریکیں. لیکن بہرحال ہم کیوں بتائیں بھائی غلط باتیں. تو یہ کر رہے ہیں, اس پہ لے کے آ رہے ہیں کہ وہ جیل بھرو تحریک جو پاکستان کے وقت بننے کے, وہ الگ چیز ہے, سناریو ڈیفرنٹ ہے بھائی. آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو ان کو ایک تو 1.5 سال انہوں نے ضائع کر دیا, سیدھی بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر اپوزیشن. یہ ٹھیک مجھے نکالا نا, یہ تو بڑا آپ کے پاس پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ آپ کو باجوہ نے نکال دیا. میں کام کرنا چاہ رہا تھا لیکن باجوہ نے نکال دیا. ٹھیک ہے, آپ کے 1.5 سال کے اندر تیار ہو جاتی فورس اور آپ جی جاتے بالکل آرام سے. بہرحال یہ میرے پوائنٹ